इनको किस काम का यहाँ पर ASI SHO ASP बनाया, किस काम के? इन सबको सस्पेंड करते हैं, DSP को, इसको भी, और पुराने SHO सबको सस्पेंड करें और इनके खिलाफ कार्रवाई करें। नाज़रीन, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब बन तो गए, लेकिन कभी उनकी तरफ से कोई अथॉरिटी नज़र नहीं आई, कभी ऐसा नहीं लगा कि वो पंजाब के चीफ एग्जेक्टिव हैं। तो जब से ये मोटरवे का वाक़या हुआ है तो मेरे माइंड में एक सवाल आया कि अगर इस पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ होते तो वो क्या करते, वो इस मामले को किस तरह से हैंडल करते। तो नबील रशीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर बताएं कि अगर इस वक्त पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ होते तो वो इस मामले को किस तरह हैंडल करते? यार पहले तो जवाब देने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है और मैं जो भी बात करूँगा वो गैर जानबदारी के साथ बात करूँगा। और जो नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ पर जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं या जो भी उनके केसेस चल रहे हैं उनके बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बात करेंगे। जो आपका सवाल है, अगर आज पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ होते तो मुझे ये लगता है कि सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती, क्योंकि जो उस्मान बुज़दार और शहबाज शरीफ का कंपैरिजन किया जाता है, मैं तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि कंपैरिजन उन लोगों का किया जाता है जो मिलती जुलती चीज़ें होती हैं, ठीक है, या मिलते जुलते लोग होते हैं, एक ही कैलिबर के लोग होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ और उस्मान बुज़दार के दरमियान थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और इतना फ़र्क है कि उनका कंपैरिजन नहीं किया जाता। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस वक्त वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ होते तो सबसे पहले वो इस वाक़या की भरपूर मजम्मत करते और स्क्रीन पर आकर, टेलीविज़न पर आकर लोगों से मुखातिब होते और उनको तसल्ली देते, उनको बताते कि जो वाक़या हुआ ये वाकई काबिल मजम्मत है और इस पर हम आपके साथ हैं और इस पर जितनी जल्दी हो सकता है वो इंसाफ फराहम करते हैं। वो सबसे पहले तसल्ली देते। फिर जो उनकी फुर्तियाँ होनी थी, उन्होंने जाहिर करना था कि वाकई जेन्युइन जो एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, उन्होंने अपना एक दबका जो होता है, जो ब्यूरोक्रेसी पर जो एक डर होता है, वो उनका कायम था और उन्हें कायम करना था। और जहां पर उनको लगना था कि जिस ऑफिसर की नेग्लिजेंस है उन्होंने बड़े आड़े हाथों से लेना था, उसे तनकीद भी करनी थी और जहां जरूरत पड़नी थी उन्होंने उसको मुअत्तल भी करना था। जैसे ये CCPO उमर शेख ने बयान दिया, उसके बाद मुझे बड़ी हैरानगी हुई, बल्कि तमाम जो देखने वाले हैं उनको पता है कि उस्मान बुज़दार साहब का इंटरव्यू कामरान खान साहब ने किया। तो कामरान खान साहब उनसे ये सवाल कर रहे हैं कि जी ये CCPO ने जो बयान दिया है इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है। तो बुज़दार साहब के पास कोई जवाब नहीं है और बुज़दार साहब ने कहा जी हम बहुत जल्दी काम करेंगे, इंसाफ दिलाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, आपको रिजल्ट नजर आएंगे। तो हाँ, फिर वो जिसको कहते हैं कि सवाल गंदम और जवाब चना, फिर दोबारा सवाल यही किया, फिर जवाब ना आया, फिर तीसरी मरतबा सवाल किया, फिर जवाब ना आया। आप अंदाज़ा लगाएं उस्मान बुज़दार साहब की अहलियत का कि वो एक जवाब नहीं दे सकते, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। और दूसरा, और एक उमर शेख जो कि एक CCPO है लाहौर के, एक सिटी की पुलिस के चीफ हैं और वज़ीर आला में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उनके बयान की मजम्मत कर सके, और अगर मजम्मत नहीं करनी तो उस पर कोई जस्टिफिकेशन दे सकें। आप ये अंदाज़ा लगाएं। और इसके अलावा उस्मान बुज़दार साहब की बात क्या करें, उनके तो रोज़ाना कोई ना कोई जो उनकी, अब कहना नहीं चाहिए वो वज़ीर आला बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन उनकी बोंगी नज़र आती है। जैसे कल वो पूछ रहे थे कि जी ये हैंड फ्री के दोनों उसमें से आवाज़ आएगी, उनको ये नहीं पता कि हैंड फ्री में से आवाज़ ही आती है। तो फिर जो बताने वाला था वो भी बड़ा ज़बरदस्त शख्स था, उसने बताया कि जी ये जो कानों में लगाई गई इससे आवाज़ आती है, ये और ये जो माइक लगाया गया इसमें से आवाज़ जाती है। तो इस हद तक कह लें कि मैं ये समझता हूँ उस्मान बुज़दार के हवाले से कि ये इमरान खान को बड़ा कह लें बदला ले रहे हैं पंजाब के लोगों से, क्योंकि पंजाब ये कभी डिजर्व नहीं था करता। शहबाज शरीफ की जो करप्शन और जो बाकी मामलात थे वो अपनी जगह, लेकिन मेरे नज़दीक वो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन थे। और आपको यूट्यूब पर, आपको फेसबुक पर उनकी वो वीडियोस मिलेंगी जिसमें उन्होंने खुली कचहरी में या फिर विक्टिम के घर पहुंच के जो उन्होंने फौरी इंसाफ दिलाया, और उन्होंने पुलिस अफसरान को विक्टिम की मौजूदगी में उनसे सवालात किए, और जहां पर उस किसी भी ऑफिसर की, वो किसी भी लेवल का हो, वो DPO लेवल का हो या RPO लेवल का हो, जहां पर जिसकी नेग्लिजेंस हुई उसे वहीं पर मुअत्तल किया। और आपने वो जो उनका उंगली थी ऐसे ऐसे, इसे भी मुअत्तल कर दो, इसके मुअत्तल कर दो। तो ये बात है
کہ میرے نزدیک شہباز شریف سے آپ کو 100 اختلاف ہو سکتے ہیں، میں خود ذاتی طور پہ ان سے اختلاف کرتا ہوں، ان کی سیاست سے، ان کے باقی معاملات سے، لیکن ایک بات بہت انڈرسٹوڈ ہے کہ شہباز شریف کے ایڈمنسٹریشن کا مقابلہ آپ عثمان بزدار کی ایڈمنسٹریشن سے بالکل نہیں کر سکتے. عثمان بزدار تو ایک جینون جو جس کو کہتے ہیں کٹ پتلی وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو پتہ نہیں کون چلاتا ہے کون نہیں چلاتا. مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی ذاتی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے، جس طرح ان کو کہا جاتا ہے وہ اس طرح وہ کر دیتے ہیں. جیسا کہ ہم نے ایک پریس کانفرنس میں دیکھا کہ وہ نیب کے حوالے سے ان سے سوال ہو رہے تھے تو آگ سے چوہان صاحب کہہ رہے تھے کہ نیب پر بات نہیں کرنی. تو ایک وزیر جو ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے چیف منسٹر کو، ٹھیک ہے، جبکہ اگر شہباز شریف کی بات کی جائے تو کسی وزیر کی یہ جرت نہیں تھی وہ شہباز شریف کو ڈکٹیٹ کر سکے، اور اس کے علاوہ کسی آفیسر کی جرت نہیں تھی کہ وہ کر سکے. لیکن ہمارے یہاں لمحہ فکریہ کہ لوگ ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے وزیر اعلیٰ سے، وزیر اعظم سے اور اس حکومت سے کہ یہ CCPO نے جو بیان دیا ہے اس پر ان کو سسپیکٹ کیا جائے گا، ان کو معطل کیا جائے گا، سسپینڈ کیا جائے گا لیکن وہ نہیں ہو سکا. ایون کہ آج میں نے عمران خان صاحب کا بیان سنا اور مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ عمران خان صاحب نے اس CCPO کو جسٹیفائی کیا اور یہ کہا کہ جناب عمر شیخ صاحب بڑے دیانتدار اور بڑے زبردست آفیسر ہیں. آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں. میں پھر آپ کے سوال کی طرف آؤں گا جو آپ نے سوال کیا تھا. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف ہوتے تو آپ کو ایڈمنسٹریشن نظر آتی، آپ کو نظر آتا ہے کہ واقعی کسی چیز پر کام ہو رہا ہے، اور سب سے بڑی بات وہ فرنٹ فٹ پر آ کر پبلک سے مخاطب ہوتے، میڈیا پر آتے، میڈیا کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے اور وہ لوگوں سے سارے ہمدردی کرتے، ان کو تسلی دلاتے، ان کو یقین دلاتے کہ مجرمان کو پکڑا جائے گا. اور اس کے بعد جو ان کی پھرتیاں ہونی تھی، میں آپ کو گارنٹی سے یہ بات کہہ سکتا ہوں اگر شہباز شریف وزیر اعلیٰ ہوتے تو کسی CCPO کی جرت نہ ہوتی وہ وکٹم کو قصوروار ٹھہرائے. اگر کوئی CCPO اس طرح کا قدم اٹھاتا تو وہ اپنی پوزیشن پر نہ رہتا. یہ میں آپ کو دیانتداری سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر شہباز شریف ہوتے تو اس لیے ایک بڑا ہیوج ڈفرنس ہے اب میں اور جو شہباز شریف کا دور تھا اس میں. میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ ان کی کرپشن، ان کی سیاست پر آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں، اور مجھے ذاتی طور پر شہباز شریف کی کرپشن پر، شہباز شریف کی سیاست سے اعتراض ہے. لیکن جو شہباز شریف کی ایڈمنسٹریشن ابیلٹیز تھی اس پہ اعتراض نہیں کیا جاتا. شہباز شریف پنجاب کے میرا خیال ہے واحد وزیر اعلیٰ رہے جو ارلی مارننگ اٹھتے تھے اور اس کے بعد نکل جاتے تھے، اور وہ اس طرح کام کرتے تھے. اور سب سے بڑی بات جو بیوروکریسی ہوتی ہے، ان کا بیوروکریسی پہ بہت روب تھا. بیوروکریٹس ان سے بہت ڈرتے تھے اور ان کو آئیڈیا تھا کہ اگر ہمارے سے کوئی غلطی ہوئی یا ہم نے کوئی بلنڈر کیا تو ہمیں فل فورس سزا ملے گی اور شہباز شریف ہمیں اس پوزیشن پہ رہنے نہیں دیں گے. اچھا مجھے بتائیں کہ زینب کا جو واقعہ تھا وہ شہباز شریف کے دور میں ہوا اور انہوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا اور بڑے سب سے کم وقت میں اس مجرم کی نشاندہی ہوئی اور پھر اس کو سزا بھی ہوئی، ایگزیکیوشن ہوئی. لیکن مجھے بتائیں کہ یہ کیا شہباز شریف کا ایک مغرورانہ رویہ نہیں تھا؟ اور دوسرا وہ بڑے مشہور ہوئی جب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو زینب کے والد بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور شہباز شریف اس پہ ہنس رہے تھے، اور پھر جب ان کے والد نے، زینب کے والد نے بات کرنا چاہی تو انہوں نے اس سے مائک بھی چھین لیا. تو اس حوالے سے تھوڑا بتائیں. اچھا اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے زینب کیس کا ذکر کیا تو وہ واقعی میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ کوئی اس طرح کا بدترین کیس اور اس کے بعد اتنی جلدی وہ مجرم پکڑا جائے اور اس کو پھر سزا بھی ہو جائے. کیونکہ پاکستان میں یہ روایت چلی آئی ہے کہ اگر مجرم پکڑے بھی جاتے ہیں تو ان کو سزائے موت نہیں ہوتی. لیکن یہ کہہ لیں ٹیسٹ کیس تھا شہباز شریف کے لیے اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا کہ وہ فل فور مجرم بھی پکڑا گیا اور اس کو پھانسی بھی دی گئی. لیکن جو دوسری بات آپ کر رہے ہیں کہ وہ میرے خیال میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. وہ بیسیکلی جو ان کے سیاسی مخالفین تھے ان کی طرف سے ایک بات کو اٹھایا گیا، بڑھاوا دیا گیا کہ اس طرح ہوا. وہ جو مائک والا ایشو تھا زینب کے والد سے بات کرنے کا، وہ ایڈیٹنگ کا کوئی پرابلم تھا، ویڈیو نہیں صحیح آئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے بات نہیں کرنے دینی تھی تو وہ اپنے ساتھ نہ بٹھاتے. ٹھیک ہے، اگر ایک CM ساتھ بٹھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو امپورٹنس دے رہا ہے تو ساتھ بٹھا رہا ہے. اگر ان کو بات نہیں تھی کرنے دینی، اگر ان کو امپورٹنس نہیں تھی دینی تو وہ نہ بٹھاتے ان کو ساتھ اور خود ہی پریس کانفرنس کر کے بتا دیتے کہ جی مجرم پکڑا گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو میرا خیال ہے وہ میٹر نہیں کرتا. میٹر یہ کرتا ہے کہ ایک اتنا دردناک سانحہ ہوا اور اس طرح کے سانحات پورے پاکستان میں ہوتے ہیں، لیکن شہباز شریف نے اور ان کی حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ مجرم پکڑا گیا اور پھر اس کو
کیفر کردار تک پہنچایا گیا, اس کو پھانسی دی گئی. تو بیسیکلی میرے نزدیک یہ ایک فیکٹ ہے جس پر اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کو. اچھا بالکل, آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں بہت عرصہ سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے, جو یہ اس طرح کا کام کرتے ہیں ان کو سریعام پھانسی دینی چاہیے. ضیاء الحق کے دور میں یہ ہوتا بھی رہا, اور پھر اس کے بعد یہ نہیں ہوا. مختارہ مائی کا کیس جو ہوا اس میں بھی لوگوں نے یہی مطالبہ کیا, زینب کے کیس میں یہی مطالبہ ہوا. لیکن فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ یہ انسانیت کی تذلیل ہوگی اگر ہم پبلک ہینگنگ کریں, سریعام پھانسی دیں. اس بارے میں آپ کا کیا موقف؟ اچھا, میرا موقف اس بارے میں بہت کلیئر ہے کہ جو لوگ اس طرح کا قدم اٹھاتے ہیں, اس طرح کا جرم کرتے ہیں, واقعی پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے, ان کو سریعام پھانسی دینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ کوئی ایگزامپل سیٹ نہیں کریں گے تو حالات بہتر نہیں ہونے والے. اگر اسی طرح ہوگا جس طرح اب ہوتا ہے تو کہہ لیں کہ وہ پھر اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے, اور ہم پبلک ہینگنگ نہ کر کے انتظار کر رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات اور رونما ہو, کیونکہ ہم نشان عبرت نہیں بنا رہے کسی کو. ہمیں نشان عبرت بنانا پڑے گا, اس کے بعد رزلٹ آنا شروع ہوئیں گے اچھے. دوسری آپ نے بات فواد چودھری صاحب کی اس حوالے سے فواد چودھری صاحب بھی اور شیریں مزاری صاحبہ نے بھی یہ کہا کہ انسانیت کی تذلیل ہے. تو میرا ایک سوال ہے فواد چودھری صاحب سے اور شیریں مزاری صاحبہ سے کہ اگر یہ انسانیت کی تذلیل ہے تو یہ جو سانحہ موٹر وے ہوا, ایک ماں کو اس کے بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا, اس کا ریپ کیا گیا, تو یہ انسانیت کی تذلیل نہیں ہے یا یہ قابل فخر بات ہے انسانیت کے لیے؟ ٹھیک ہے, تو اس لیے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اس طرح کی جو باتیں کرنا کہ یہ انسانیت کی تذلیل ہے, تو یہ جو کچھ یہ درندہ صفت شخص کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ تو اس لیے یہ بڑی بات کلیئر ہے, اور ابھی بھی لوگ پورا پاکستان یہ مطالبہ کر رہا ہے حکومت پاکستان سے, اور اب تو کہہ لیں کہ حکومت کے اندر سے بھی باتیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. فیصل وابڈا صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں بھرپور کوشش کروں گا کہ قانون سازی کروا سکوں. تو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اس کو بالکل امپلیمنٹ ہونا چاہیے اور سریعام پھانسی ہونی چاہیے. اور اس سے پہلے یہ ہوتا رہا ہے, کوڑے بھی پڑتے رہے ہیں, سارا کچھ ہوتا رہا ہے ضیاء الحق کے دور میں, تو وہ سزا واپس آنی چاہیے تاکہ ہم مجرموں کو عبرتناک سزا دیں. اس کے بعد کوئی اس طرح کا قدم اٹھانے سے پہلے بھی سوچے اور اس کی روح کانپ جائے کہ اگر میں نے یہ کیا تو میرے ساتھ ایسا میرا انجام ہوگا کہ جس کو دنیا دیکھے گی. تو اس لیے پبلک ہینگنگ بالکل ہونی چاہیے اور اس میں بالکل کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اور آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا, یہ جو سی سی پی او نے بیان دیا اور اس کے بعد وہ پھر بیان پر قائم بھی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد کل بھی انہوں نے مختلف شوز میں بڑی ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا, ٹھیک ہے, اور اس پر حکومت بھی ان کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بلکہ یہ شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں بھی یہ باتیں چل رہی ہیں کہ یہ انہوں نے اسے اپوائنٹ کیا تاکہ شریف خاندان سے انتقام لیا جائے اور بلدیاتی جو الیکشن ہے اس کو اچھے طریقے سے مینیج کیا جائے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو سزا ملنی چاہیے تھی, ان کو معطل کرنا چاہیے تھا. اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ کہہ لیں کہ اس پر مطالبہ بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ اس پہ حکومت جو ہے وہ سسپینڈ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, لیکن مذمت بھی نہیں کر رہی. اور بس آخر میں ایک بات پر میں اختتام چاہوں گا, اگر آپ کو وہ سوال نہ ہو, کہ آج میں نے پڑھا ٹویٹ عمر شریف صاحب کا, تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ انہوں نے لکھا ہے کہ 2015 میں خان صاحب کہتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی مر جائے, دجلہ فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی مر جائے تو اس کا ذمہ دار اس وقت کا حکمران ہوتا ہے. تو انہوں نے ساتھ ہی لکھا تھا کہ 2020 میں کہ وہ کتا دریا کی طرف گیا کیوں. بالکل انہوں نے بہت اچھا طنز کیا کہ جناب وہ کتا دریا کی طرف گیا کیوں, ٹھیک ہے. یہ جیسے سی سی پی او نے عمر شیخ نے کیا کہ جناب وہ موٹر وے سے کیوں گئی, وہ جٹ روڈ سے چلی جاتی ہیں, ان کا پیٹرول کیوں ختم ہوا, ٹھیک ہے. تو وہ اقرار الحسن نے بہت اچھی بات کی کہ وہ سی سی پی او کو جواب دیا کہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ فرانس, کیونکہ وہ فرانس کی نیشنلٹی ہولڈر ہے, کہ یہ فرانس نہیں ہے, وہ بی بی اس کو فرانس سمجھ بیٹھی تھی. انہوں نے کہا بی بی فرانس نہیں سمجھ بیٹھی تھی, بی بی اسے ریاست مدینہ سمجھ بیٹھی تھی. وہ یہ سمجھتی تھی کہ مدینہ کی ریاست میں مائیں محفوظ رہتی ہیں. لیکن یہاں پر جو کچھ ہوا, جس طرح جنت کو تار تار کیا گیا, وہ ساری دنیا نے دیکھا. اور آج مختلف جگہوں پر احتجاج ہو رہے تھے, اور ایک بچہ اپنی والدہ کے ساتھ, اور اس نے پلے کارڈ اٹھا رکھا تھا, اور اس نے اس پر لکھا, اس پر درج یہ تھا کہ کیا میری ماں اکیلی گھر سے باہر نکل سکتی ہے. کہ اس حد تک کہہ لیں گے دردناک چیزیں سامنے آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے.
اور شہباز شریف صاحب کو میں کہتا ہوں کہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ ان کی ایڈمنسٹریشن جو ابلٹیز تھی وہ قابل تعریف تھی. اور عثمان بزدار صاحب والا جو معاملہ ہے میں اب اس پر کبھی پھر انشاءاللہ آپ سے ڈیٹیل میں بات کریں گے. میں نے تو ابھی صرف آپ کو یہ بتایا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو اب کیا ہوتا. لیکن یہ جو عثمان بزدار والا معاملہ ہے یہ میرے نزدیک پنجاب کے ساتھ کوئی کہہ لیں بدلہ ہی لیا جا رہا ہے, کیونکہ پنجاب یہ ڈیزرو نہیں کرتا اس طرح کا وزیر اعلیٰ. خان صاحب نے ہمیں صرف اسی بات پہ رکھا ہوا ہے کہ جناب اس کے گھر بجلی نہیں تھی, اس کے گھر فلاں نہیں تھا, وہ بڑا معصوم ہے. بھائی معصوم کو اپنے سر پہ مارنا, ہمارے پنجاب کا بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے. یہ تو آپ دیکھیے گا. آخر میں صرف میں یہ بتا رہا ہوں, میں بار بار 2-3 بار آخری بات کرتے کرتے پھر مجھے کوئی بات یاد آ جاتی ہے, تو آخر میں صرف یہ دیکھیے گا کہ 5 سال بعد جب ان کی حکومت ختم ہوگی اور کوئی حکومت نہیں آئے گی تو پھر وہ نئی حکومت ان کو بتائے گی کہ اس وزیر اعلیٰ نے کیا کچھ پنجاب کے ساتھ کیا, پنجاب کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا جائے گیا. پھر پتہ لگے گا کہ کون سا ادارہ کہاں پر کھڑا ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جلدی بچا لیا جائے, اللہ بچا لیں ہمیں عثمان بزدار صاحب سے, ورنہ پنجاب کا وہ حال ہونا ہے کہ ہم نے ساری زندگی یاد رکھنا. ضرور ہم سوالات اٹھاتے رہیں گے. اور ناظرین کہتے ہیں کہ ظالم کے ساتھ ہمدردی مظلوم کے ساتھ ظلم ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم ایسے اقدامات اٹھائیں کہ ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکے. اور اگر آپ کو ہمارا یہ ڈسکشن, ہمارا یہ پروگرام پسند آیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور